अस्सलाम वालेकुम। वालिदैन बनना, बच्चों की परवरिश करना, ये एक ऐसा काम है जिसे दुनिया भर में बहुत मुश्किल, थका देने वाला और कभी-कभी तो बिल्कुल हिम्मत तोड़ देने वाला समझा जाता है। जी बिल्कुल, ये एक हकीकत है। लेकिन आज हमारे पास जो मवाद है वो इस पूरी जिद्दोजहद को एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रोशनी में दिखाता है। आज हम इस्लाम में औलाद की परवरिश के तसव्वुर पर बात कर रहे हैं। हमारे ज़राए बताते हैं कि ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। जी, इसे एक इबादत, एक मुसलसल रूहानी सफ़र और आखिरत के लिए एक ज़बरदस्त सरमायाकारी के तौर पर पेश किया गया है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सोच वालिदैन के रोजमर्रा के चैलेंजेस को कैसे एक गहरा मतलब दे सकती है। बिल्कुल, और इस मवाद का जो मरकजी ख्याल मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन लगा वो यही है कि इस्लाम वालिदैन की मेहनत को ज़ाया नहीं होने देता। हर कोशिश, नींद की हर कुर्बानी, सब्र का हर लम्हा, इसे एक ऐसे अमल के तौर पर देखा जाता है जिसका अज्र महफूज हो रहा है। ये एक ऐसी सोच है जो मायूसी के लम्हों में आप कह लें उम्मीद की किरण बन सकती है। तो चलें इसी से शुरू करते हैं। हमारे मवाद में जो बात मुझे सबसे पहले चौंका गई वो ये थी कि औलाद को सिर्फ अल्लाह की नेमत नहीं कहा गया, बल्कि एक आजमाइश भी करार दिया गया है। आमतौर पर तो हम बच्चों को सिर्फ रहमत और खुशी का जरिया समझते हैं ना। ये आजमाइश वाला लफ्ज सुनने में थोड़ा मनफी सा लगता है। इसका असल मतलब क्या है यहाँ? ये बहुत अहम सवाल है। इसको समझने के लिए ज़राए में कुरान की एक आयत का हवाला दिया गया है, सूरत तगाबुन से। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, यानी बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश है। जी, यहाँ लफ्ज फितना का मतलब वो नहीं है जो आजकल हम समझते हैं, यानी कोई फसाद या मनफी चीज। इसका असल मतलब है परख या इम्तिहान। अच्छा, तो जैसे सोने को आग में डालकर परखा जाता है कि वो खालिस है या नहीं। बिल्कुल बेहतरीन मिसाल है। यानी औलाद एक कसौटी है जिस पर वालिदैन को परखा जा रहा है। जी हाँ, ये आजमाइश इस बात की है कि वालिदैन औलाद की मोहब्बत में इस कदर डूब तो नहीं जाते कि वो अपने असल मकसद, अपनी इखलाकी हुदूद को भूल जाएं। मतलब ये कि क्या वो बच्चों की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करने लगते हैं? क्या वो उनकी खुशी के लिए हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म कर देते हैं? या वो इस मोहब्बत को अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद में रखते हुए एक मुतवाज़िन रास्ता इख्तियार करते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे फैसले भी इस आजमाइश का हिस्सा हैं। बिल्कुल। जैसे बच्चा किसी महंगी चीज की जिद कर रहा है जो हमारी इस्तेतात से बाहर है, या वो कोई ऐसी बात कह रहा है जो इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं, तो उस वक्त हमारा रद्द अमल ही असल इम्तिहान है। जी हाँ, बिल्कुल, यही वो लम्हे हैं। क्या आप बच्चे को वक्ती खुशी देने के लिए झूठ बोलेंगे? क्या आप उसे हर वो चीज़ दिला देंगे जो वो मांगे, चाहे उससे उसकी आदतें खराब हों? यही वो इम्तिहान है जिसमें सब्र, हिकमत और अल्लाह का खौफ यानी तकवा से काम लेने वाले कामयाब होते हैं। वो इस आजमाइश को अपने लिए रूहानी तरक्की का एक जीना बना लेते हैं। ये तो वाकई एक बहुत गहरी सोच है। अच्छा, इसी जिद्दोजहद से जुड़ी एक और बात जो हमारे मवाद में बहुत नुमाया है वो ये है कि बच्चों की तरबियत की इस मुसलसल मशक्क़त को इबादत का दर्जा दिया गया है। ये सिर्फ कोई जज्बाती बात नहीं लगती, बल्कि इसकी बाकायदा अहमियत बताई गई है। जी, और ये इस्लामी नुक्ता नज़र का शायद सबसे मुनफरिद पहलू है। दुनिया का हर निज़ाम ये मानता है कि वालिदैन मेहनत करते हैं, थकते हैं, लेकिन इस्लाम इस थकावट को एक रूहानी माने देता है। एक माँ का रात को बार बार उठकर अपने बच्चे को देखना, एक बाप का दिन भर मेहनत करके बच्चों के लिए रिस्क कमाना, अपनी ख्वाहिशों को पीछे रखना। जी, अपनी ख्वाहिशों को बच्चों की ज़रूरतों के लिए पीछे रखना। जब ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए तो ये सिर्फ दुनियावी काम नहीं रहता, ये इबादत बन जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है। ज़राए में इस जद्दोजहद का जिक्र है, लेकिन उसके साथ आने वाली फ्रस्ट्रेशन का क्या? गुस्से या बेबसी का? अक्सर वालिदैन, खासतौर पर जब बच्चे बात नहीं सुनते, तो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। क्या इस्लाम सिर्फ ये कहता है कि सब्र करो, अजर मिलेगा, या इन इंसानी जज्बात को भी तस्लीम करता है? बहुत खूबसूरत सवाल है। इस्लाम एक अमली दीन है। वो इन जज्बात को बिल्कुल तस्लीम करता है,
مواد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مثال دی گئی ہے جو اس بات کی گواہ ہے کہ تربیت میں ہمیشہ فوری نتائج نہیں ملتے، استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، مستقل مزاجی اور استقامت کی۔ اسلامی تعلیمات یہ نہیں کہتی کہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا یا آپ تھکیں گے نہیں، بلکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اس تھکاوٹ اور غصے کے باوجود جب آپ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے اور صحیح راستے پر قائم رہتے ہیں تو آپ کا اجر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، آپ کا اپنے غصے پر قابو پانا بھی ایک عبادت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل اجر کوشش پر ہے، فوری نتیجے پر نہیں؟ کیونکہ اکثر والدین اسی وقت ہمت ہار جاتے ہیں جب ان کی محنت کا کوئی فوری پھل نظر نہیں آتا۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری پرورش میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ سوچ ہے جو والدین کو ہمت دیتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر یہ بتاتا ہے کہ نتیجہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا کام نیت خالص رکھنا اور اپنی بہترین کوشش کرنا ہے۔ آپ کی کوشش کبھی ضائع نہیں ہوتی، اس کا اجر لکھا جا رہا ہے، چاہے نتیجہ فوری طور پر نظر آئے یا نہ آئے۔ یہ سوچ تو بہت بڑے جذباتی بوجھ سے بچاتی ہے۔ جی بالکل۔ اور اسی جد و جہد اور عبادت کی بات کریں تو ہمارے ذرائع ایک خاص گروہ کی پرورش پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور ان کے لیے جو بشارت دی گئی ہے وہ تو حیران کن ہے۔ میں بیٹیوں کی پرورش کی بات کر رہی ہوں۔ اسلام نے غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ مواد میں ایک بہت مشہور حدیث کا حوالہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ یہ قربت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ تو ایک بہت ہی بڑا اعزاز ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاص طور پر بیٹیوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ بیٹیوں کی پرورش کا اجر نہیں ہے کیا؟ اجر تو ہر نیک عمل کا ہے، لیکن بیٹیوں کا خاص طور پر ذکر کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑی سماجی اور آپ کہہ لیں نفسیاتی حکمت ہے۔ اس معاشرے میں جہاں بیٹی کی پیدائش کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، یہ اعلان کرنا کہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے والا جنت میں نبی کے سب سے قریب ہوگا، یہ تو ایک انقلاب تھا۔ جی، یہ معاشرے کی سوچ پر ایک کاری ضرب تھی۔ اس کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ بیٹی بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور جنت کا ذریعہ ہے۔ اور حدیث میں پرورش کی اور یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں کے الفاظ بھی بہت اہم لگتے ہیں۔ بالکل، یعنی صرف پیدا ہونے پر افسوس نہ کرنا کافی نہیں، بلکہ ایک طویل عرصے تک ان کی تعلیم، تربیت، صحت اور ان کے حقوق کا پورا خیال رکھنا، یہ سب اس اجر میں شامل ہے۔ جی ہاں، یہ ایک مکمل ذمہ داری کا بیان ہے۔ یہ اس پورے تصور کو چیلنج کرتا ہے جو بیٹے کو وراثت اور خاندان کا نام چلانے والا سمجھ کر اسے بیٹی پر فوقیت دیتا ہے۔ اسلام نے بیٹیوں کی پرورش کو محض ایک ڈیوٹی نہیں بلکہ ایک عظیم سعادت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا ٹکٹ قرار دیا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ سامنے آتا ہے جب ہم اس اسلامی نقطہ نظر کو جدید نفسیات کے ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ آج کی نفسیاتی تحقیق بھی پیرنٹل سٹریس یعنی والدین پر پڑنے والے ذہنی دباؤ کو ایک بڑی حقیقت تسلیم کرتی ہے۔ جی، اور یہیں پر اسلامی نقطہ نظر کی گہرائی اور انفرادیت واضح ہوتی ہے۔ جدید نفسیات مسئلے کی تشخیص تو بہت اچھی کرتی ہے، لیکن اس کا حل اکثر محدود ہوتا ہے۔ جیسے نفسیات میں ایک تصور پیرنٹل برن آؤٹ کا ہے، جہاں والدین بچوں کی ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے ذہنی، جذباتی اور جسمانی طور پر بالکل تھک کر چور ہو جاتے ہیں، ان کے اندر مزید ہمت نہیں بچتی۔ کیا اسلام اس برن آؤٹ کا کوئی عملی حل بتاتا ہے یا صرف یہ کہتا ہے کہ صبر کرو اور آخرت میں اجر ملے گا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اسلام کا حل صرف مستقبل کے وعدے پر نہیں ہے بلکہ وہ حال کے تجربے کو بھی بدل دیتا ہے۔ جہاں سائنس کہتی ہے کہ آپ تھک رہے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ آپ کی یہ تھکاوٹ بہت قیمتی ہے۔ واہ! یہ اس پورے تجربے کا معنی بدل دیتا ہے۔ برن آؤٹ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنی محنت بے معنی اور بے قدر لگنے لگتی ہے۔ اسلام اسی بے معنویت کو ختم کرتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک تھکے ہوئے والد یا ماں کو یہ احساس ہو کہ ان کا یہ مشکل لمحہ رائے گا نہیں جا رہا بلکہ اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، تو یہ سوچ خود ایک بہت بڑی نفسیاتی مدد ہے۔ بالکل، یہ اس برن آؤٹ کو روکنے میں مدد دے سکتی ہے۔ بالکل، یہ سوچ تکلیف کو ختم نہیں کرتی لیکن تکلیف سہنے کی ہمت دیتی ہے۔ یہ اس ذہنی دباؤ، ان بے خواب راتوں کو ایک نیا مطلب عطا کرتی ہے۔
یہ ایک ایسی تسلی اور ڈھارس ہے جو شاید کوئی اور نظام فکر نہیں دے سکتا۔ یہ تکلیف کو ایک بامقصد عمل میں بدل دیتی ہے۔ جی، ایک بامقصد اور قابل قدر عمل میں۔ یہ صرف آخرت کا اجر نہیں، یہ دنیا میں بھی ایک ذہنی سکون اور مقصدیت کا احساس ہے۔ یہ سوچ کا فرق ہی سب کچھ بدل دیتا ہے، اور اسی سے ہم اپنے آخری نقطے پر آتے ہیں، جو اسلام میں اجر کے نظام کے بارے میں ہے، جو اسے دنیاوی نظاموں سے بالکل الگ کرتا ہے۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ ساری زندگی محنت کرتے ہیں اور آخر میں آپ کو ایک شکریہ کا خط بھی نہیں ملتا۔ محنت کا صلہ مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ جبکہ اسلامی تصور اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں اجر کا نظام صرف آپ کے کام کے نتیجے پر منحصر نہیں ہے، یہاں آپ کی نیت پر بھی اجر ہے، آپ کی کوشش پر بھی اجر ہے، آپ کے صبر پر بھی اجر ہے، اور یہاں تک کہ اس خاموش برداشت پر بھی اجر ہے جو والدین اولاد کی طرف سے ملنے والی کسی تکلیف پر کرتے ہیں۔ یہ تو بہت جامع نظام ہے۔ جی، ایک بہت ہی جامع اور رحم دل نظام ہے۔ لیکن ہمارے مواد میں جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کر گئی وہ یہ ہے کہ اگر نتیجہ آپ کی امید کے مطابق نہ بھی نکلے تب بھی آپ کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر والدین اپنی طرف سے بہترین تربیت کی پوری کوشش کریں لیکن اس کے باوجود اولاد نافرمان نکلے، یہ تو والدین کے لیے زندگی بھر کا دکھ ہوتا ہے۔ اور یہی اس نظام کا سب سے خوبصورت اور رحم بھرا پہلو ہے۔ یہ والدین کو نتیجے کے اس ناقابل برداشت بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے۔ معاشرہ تو فوراً والدین پر الزام لگا دیتا ہے کہ اگر اولاد بگڑ گئی تو یہ ضرور آپ کی تربیت کی ناکامی ہے۔ جی، یہ والدین کے لیے ایک بہت بڑا ذہنی عذاب ہوتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی معاشرہ شاید آپ کو ایک ناکام والد یا ماں سمجھے، لیکن خدا کے ہاں آپ کی نیت اور کوشش ہی کامیابی کا معیار ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ اللہ کا نظام یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی نیت خالص رکھی اور اپنی استطاعت کے مطابق بہترین کوشش کی تو نتیجہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تمہیں تمہاری کوشش اور تمہارے صبر کا پورا اجر ملے گا، چاہے اولاد فرما بردار ہو یا نہ ہو۔ واہ، یہ سوچ والدین کو کتنی بڑی ذہنی اذیت، شرمندگی اور احساس جرم سے بچاتی ہے، اور انہیں صرف اپنی ذمہ داری پر توجہ مرکوز کرنے کی ترغیب دیتی ہے کہ بس اپنا کام ٹھیک کرو، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اولاد کی پرورش صرف ایک سماجی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گہرا اور بھرپور روحانی سفر ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں ایک نعمت ہے، ایک امتحان ہے، ایک مسلسل جدوجہد ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ایک عبادت ہے۔ جی، ہر مشکل لمحہ، ہر قربانی اور ہر آنسو دراصل آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں ایک سرمایہ کاری کی طرح ہیں۔ بالکل درست۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اگر والدین اپنی روزمرہ کی تھکان، اپنی پریشانی اور ہر مشکل لمحے کو ایک ناکامی یا بوجھ سمجھنے کے بجائے اسے اللہ کے ہاں لکھی جانے والی ایک خاموش عبادت کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیں، تو اس ایک سوچ کی تبدیلی سے ان کے سب سے مشکل دنوں کا تجربہ کیسا بدل سکتا ہے۔